बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब ने तीसरा ख़त लिख दिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम इमरान खान साहब ने तीसरा ख़त लिख दिया है। ख़त में क्या है, उसका एक खुलासा, उसकी कुछ मोटी मोटी बातें, उसके मेन पॉइंट्स हमारे सामने आ गए हैं। ख़त पूरा किन मंदरजात पर मुश्तमिल है, क्या लिखा है, क्या क्या वर्ड्स हैं, ये भी थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस ख़त की टाइमिंग। इमरान खान साहब ने ये ख़त जो लिखा है, ये आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो 2 हफ्ते से कम वक्त में तीसरा ख़त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम इमरान खान साहब की तरफ से। ये क्यों हो रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो पहले भी कहा गया, सिक्योरिटी ज़राए से बताया गया कि इमरान खान साहब का ख़त नहीं मिला, इमरान खान साहब एक सजा याफ्ता मुजरिम है, ख़त पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है, नाकाम ड्रामा है। ये सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से जब कहा गया और उसके बाद इमरान खान साहब की जानिब से दूसरा ख़त लिखा गया, दूसरे ख़त पर तो कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, फिर तीसरा ख़त लिख दिया गया है जिसके मुंदरजात सामने आ रहे हैं। यानी इमरान खान साहब ने जेल में मुलाकात करने वाली टीम को की पॉइंट्स बता दिए हैं। उन की पॉइंट्स पर यह ख़त तहरीर किया जाएगा, सोशल मीडिया पर आएगा और फिर उसके बाद इमरान खान साहब का आर्मी चीफ के नाम तीसरा ख़त यह हमारे सामने होगा। पहले भी ऐसे हुआ है, तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, ये जो कहा गया कि ख़त मिला नहीं, या अडियाला जेल वालों ने कहा कि ख़त लिखा नहीं गया, तो ये थोड़ी होता है कि इमरान खान साहब ने वहाँ से ख़त लिखा हो, उसके बाद जेल अथॉरिटीज़ को चेक करवाया हो, डाकिए को दिया हो, डाकिया या TCS वाला या कोई कोरियर सर्विस वाला गया हो और GHQ जाकर डिलीवर करके आया हो, या आर्मी हाउस जाके डिलीवर करके आया हो। ऐसा नहीं हुआ। ओपन लेटर है, जारी कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब जो कुछ उनको कहना चाहते हैं वो इमरान खान साहब सबको बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, शहरियों को बता रहे हैं, पाकिस्तान के मीडिया को, प्रेस को, तमाम लोगों को इमरान खान साहब बता रहे हैं। अब की बार जो मैंने आपसे कहा, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। IMF का वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है और इमरान खान साहब ने इस मौके पर यह तीसरा ख़त लिखा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब ये तीसरा ख़त उन तक भी पहुँचे। ये चाहते हैं, इमरान खान साहब चाहते हैं कि ये ख़त सब तक पहुँचे, जिस तरह से पहुँचता है रिपोर्ट होता है, और ये ख़त उन तक भी पहुँचे, तो इमरान खान साहब ये चाहते हैं। तो इस तीसरे ख़त में इमरान खान साहब जो चीज़ें लिख रहे हैं ये क्या होंगी और इसकी टाइमिंग के हवाले से इसका कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये तीसरा ख़त आज जारी कर दिया जाएगा। अब इस ख़त के हवाले से कहा गया है कि इसमें लिखा होगा इमरान खान साहब की जानिब से डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से, हुकूमती पॉलिसीज से जमहूरियत को पहुंचने वाले नुकसान के हवाले से 6 निकात होंगे, और इन 6 निकात के हवाले से जो इमरान खान साहब बात करेंगे उसमें इंतखाब का मामला भी होगा। इलेक्शन फ्रॉड के ज़रिए अक़लियत को अक्सरियत पर तरजीह दी गई, ये भी इमरान खान साहब बात करेंगे। अब अगर आप देखें तो IMF पाकिस्तान आकर क्या कर रहा है, IMF चीफ जस्टिस से मिल रहा है, IMF इलेक्शन कमीशन के चीफ से मिल रहा है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज प्रोग्राम कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके हुक्काम से मिल रहा है, IMF टैक्स हुक्काम से मिल रहा है। तो फिर यहाँ इमरान खान साहब का ये ख़त सामने आएगा। इमरान खान साहब की जानिब से जो टीम मुलाकात करेगी अपोजिशन की, वो एक डोजियर भी देगी। तो इमरान खान साहब ये काम कर रहे हैं। ये ख़त कहने को तो आर्मी चीफ साहब के नाम है, लेकिन इमरान खान साहब का मुखातिब वो तमाम लोग हैं जो पाकिस्तान के बसने वाले हैं, जो मैटर करते हैं, जो पाकिस्तान इस वक्त दौरे पर आए हुए हैं। इमरान खान साहब ये ख़त उन सबको लिख रहे हैं और इमरान खान साहब को ये लगता है कि जहाँ जहाँ उनकी राय में खराबियाँ हैं, खामियाँ हैं, जिनकी वो निशानदही करना चाहते हैं, वो बर वक्त बता रहे हैं। ये इमरान खान साहब ने इस ख़त के ज़रिए किया है। ज़ाहिर है कि टाइमिंग के हवाले से इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है, जो ख़त लिखना है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब बात आर्मी चीफ साहब की। आर्मी चीफ साहब ने एक अदद मुलाकात की है नौजवानों से, तालीमी इदारों से वाबस्ता नौजवानों से मुलाकात की है। जामियात के नौजवान थे इसमें, और आर्मी चीफ साहब उनसे बात कर रहे थे और वो कह रहे थे, एक, फितना अल खवारिज को, उसकी फरसुदा सोच को मुल्क पर कभी मुसल्लत नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ साहब ने ये बात की। अब जो फितना अल खवारिज की बात हो रही है, तो ये जो दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान से बाहर से आने वाले एलिमेंट्स हैं, ये उनकी बात हो रही है। फिर आर्मी चीफ साहब ने स्टूडेंट्स से कहा कि इल्मी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने और ऐसी महारतें हासिल करें जो उन्हें मुल्क की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करने के काबिल बनाएं।
اور ISPR یہ بتاتا ہے کہ آرمی چیف نے پاکستان پر بیرونی ماحول کے اثرات خصوصاً سرحد پار دہشت گردی کے خطرے پر بھی روشنی ڈالی۔ آرمی چیف صاحب نے نوجوانوں کو توانائی، تخلیقی صلاحیتوں اور جدت پسندی کی صلاحیت کو سراہا اور کہا کہ ہمارے نوجوان پاکستان کے مستقبل کے رہنما ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی خود مختاری، جغرافیائی سالمیت کے تحفظ میں فوج کا کردار بہت اہم ہے، اس کو انہوں نے اجاگر کیا۔ اور آرمی چیف نے ملک کو دہشت گردی کے ناسور سے نجات دلانے میں قوم کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ عوام کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا۔ پھر اس کے بعد آرمی چیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی عوام بالخصوص نوجوانوں کا پاک فوج سے ایک انتہائی مضبوط رشتہ ہے، اور ملک دشمن عناصر کی فوج اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنے کی کوشش ہمیشہ ناکام رہی ہے، رہے گی، اور ہمیں اپنے مذہب، تہذیب اور روایات پر فخر ہے۔ آرمی چیف صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان کے آئین کا آغاز بھی ان الحکم الی اللہ، یعنی حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی سے ہوتا ہے۔ اور آرمی چیف صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا بلوچستان کے غیور لوگ دہشت گردی کے خلاف آہنی دیوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ آرمی چیف صاحب کا خطاب تھا۔ اب اس خطاب کے بعد بات یہ کہ ایک تعداد تھی نوجوانوں کی جو آرمی چیف صاحب سے ملی، 250 300 400 نوجوان ہو سکتے ہیں جو آرمی چیف صاحب کے سامنے بیٹھے ہوتے، کچھ سے انہوں نے مصافحہ بھی کیا، بات بھی کی۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے، پاکستان کی آبادی کا میجر حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ وہ کیا سوچتے ہیں؟ کیا جو آرمی چیف صاحب نے باتیں کی، کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح سے ہماری اسٹیبلشمنٹ بتاتی ہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے، کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ہاں الیکشن مینڈیٹ جو چوری ہوا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چوری کیا، نون لیگ نے چوری کیا، قاضی فائز عیسیٰ نے اس میں ساتھ دیا؟ کیا وہ یہ سوچتے ہیں؟ بات یہ کہ کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف والے احتجاج کی کال دیتے ہیں اور اس کے بعد ان لوگوں کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں، یہ ڈنڈے مارنے والے اور یہ سب کچھ کرنے والے حکمران صرف یہی ہیں؟ کیا وہ یہ سوچتے ہیں؟ امپورٹنٹ یہ ہے کہ نوجوان کیا سوچتے ہیں کہ انتظار پن جو تھا، جو غائب ہوا تھا اور غائب ہونے کے بعد آج جب واپس آیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میٹر یہ کرتا ہے، رزلٹ یہ ہے کہ میں آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو غائب کرنے والے، اٹھانے والے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے، تو انتظار پنجوتا کہہ رہا ہے کہ میٹر یہ کرتا ہے کہ میں آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ انتظار پنجوتا کو کون لے گیا تھا؟ کیونکہ پولیس بتا رہی تھی ہمارے پاس نہیں ہے، عدالت کو بتا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد عمران ریاض خان کہاں تھا؟ آئی جی پنجاب نے عدالت میں اگر کہا تھا ہمارے پاس نہیں ہے، اور عمران ریاض خان نے خود انٹرویوز میں ISI کے آفیسرز کے نام لیے ہیں۔ عمران ریاض خان نے انٹرویو دیتے ہوئے جنرل مشتاق صاحب کا نام لیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں تو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے صحافی یا ملک سے باہر بیٹھے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہ نام لے رہے ہیں آفیسرز کے اور بتا رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا اور اس کے بعد ہمارے خاندان کے لوگ غائب ہوئے تھے۔ تو لوگ کیا سوچتے ہیں؟ آرمی چیف صاحب کو چاہیے کہ جو سامنے 300 400 نوجوان ہیں، ان سے ان کا جو انٹریکشن ہوا اور جو ان کی خبر چلی ہے، اس بارے میں دیکھیں کہ کیا میٹر صرف یہیں تک رہے گا؟ کیا یہ 300-400 نوجوان یا خبر دیکھنے والے ٹی وی پر، ویسے خبر دیکھنے والے ٹی وی پر کتنے ہیں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے، تو کیا یہ یہیں تک رہے گا یا اس کا امپیکٹ ڈیپ ڈاؤن جائے گا؟ یہ آرمی چیف صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ کیا لوگ سوچ رہے ہیں کہ کاشف عباسی جو ہیں وہ ایویں ہی اپنا پروگرام نہیں کر رہے، یا وہ جو سوشل میڈیا پر بتایا جا رہا ہے کہ ARY پہ کاشف عباسی نے پتن پہ پروگرام کیا تھا اور پتن کی رپورٹ پر پروگرام کرنے کے بعد ARY ڈیجیٹل سے کاشف عباسی کا پروگرام غائب کر دیا گیا ہے؟ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جو بانی PTI نہیں چلتا، یہ پیمرا کا کام ہے، یہ اس حکومت کا کام ہے کہ صرف بانی PTI چلتا ہے، عمران خان کا نام نہیں چلتا، عمران خان کی تصویر نہیں چلتی؟ کیا یہ ایسے ہو رہا ہے؟ کیا یہ صرف حکومت اور حکومت کے ادارے کر رہے ہیں؟ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ یہ سوچنا چاہیے۔ کیا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو عمران خان کو عدالتیں بلا لیتی ہے، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ بلاتی ہے، کبھی ماتحت عدالت بلاتی ہے، کبھی سپریم کورٹ آف پاکستان بلانے کی بات کرتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ نہیں بلایا نہیں جا سکتا، ویڈیو لنک پہ لا سکتے ہیں، 2 دفعہ وہاں لاتے ہیں اور ایک تصویر نکل آتی ہے تو اس پر کھلبلی مچ جاتی ہے؟ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یہ حکومت نے کہا ہے، وزارت داخلہ نے کہا ہے، سیکیورٹی کے خدشات ہیں اس لیے ہو رہا ہے؟ کیا لوگ یہ سوچتے ہیں؟ بات یہ کہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ سوچنا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں۔
یہ آرمی چیف صاحب جو ہیں ان کو اور ان کے ادارے کو اور ان کے لوگوں کو، جو ان کی ٹیم ہے، جو ظاہر ہے کہ ان کی پالیسیز بناتی ہوگی، ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ایک عام پاکستانی کیا سوچ رہا ہے. اور جب وہ یہ دیکھیں گے تو انہیں جواب ظاہر ہے کہ اس سے مختلف ملے گا جو ان کا سامنے موجود نوجوانوں سے انٹریکشن ہوا ہے. یہ جو انٹرنیٹ بند ہوتا ہے، یہ جو الیکشن کے دن انٹرنیٹ بھی بند، موبائل بھی بند اور باقی چیزیں بند ہوئی ہیں، تو ایک عام پاکستانی کیا سوچ رہا ہے وہ انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی، یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی بات کو بائے کر رہا ہے. یہ جو ٹی وی بتا رہا ہے اس کو بائے نہیں کر رہا. ایک عام پاکستانی مسلسل جانتا ہے کہ ہمارے ہاں شروع سے اب تک مداخلت ہوتی آئی ہے اور وہ اس چیز کو بائے کرتا ہے. ایک عام پاکستانی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ انٹریکشن اچھی بات ہے، یہ انٹریکشن ہوتا ہے اور یہ انٹریکشن ہو جاتا ہے، اس کا جواب ملتا ہے اور لوگوں سے شاید کوئی پلس بھی ملتی ہے. لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے جو انٹریکشن کیا تھا، اس کے بعد جس طرح سے ہمارے سامنے چیزیں آئیں تو اس میں کیا ہوا پتا چلا ہمیں بعد میں کہ کچھ لوگوں نے کچھ سوالات کیے تو یہ بھی پوچھا تھا کہ اگر میں سوال کروں گا تو کہیں مجھے ویگو ڈالا اٹھا کے تو نہیں لے جائے گا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے ہاں ایسے لوگ غائب ہوتے ہیں کہ جب غائب ہوتے ہیں تو کچھ نہیں پتا چلتا گرفتاری کی خبر کے بعد کہ یہ اس گرفتاری کی خبر اور ٹی وی پر بٹھائے گئے انٹرویو کے درمیان کہاں تھے. اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جو کہانی بتاتے ہیں لوگ اس کہانی کو تسلیم کرتے ہیں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس بارے میں سوچنا چاہیے. جب اس بارے میں سوچیں تو ایک اور چیز سوچنی چاہیے. یہ جو عام آدمی ہے، شہزاد اکبر کا بھائی ہے، اظہر مشوانی کے بھائی ہو گئے، ایک عام صحافی ہو گیا جو غائب ہو گیا، زعیم لغاری ہوا بھی غائب ہوا تھا، آقا شیخ سرور غائب ہوا تھا، عمران ریاض خان غائب ہوا تھا، آگے بھی غائب ہوں گے، آگے بھی صحافی غائب ہوں گے اور ہو سکتے ہیں پہلے بھی ہوئے. لیکن جو ایم پی اے ہے، پارلیمنٹیرین ہے، وہ غائب ہوتا ہے ہمارے ملک میں اور اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کو جو لے کر گیا تھا وہ کون تھا. تو آپ دیکھیے ہمارے سامنے میجر ریٹائرڈ غلام سرور، پنجاب اسمبلی کے رکن، وہ کہہ رہے ہیں عدلیہ آج کل ISI کے حوالدار کے آرڈر پر چلتی ہے. مجھے ولیمے سے گرفتار کیا، FIR میں لکھ دیا، موقع سے پکڑا. وہ پنجاب اسمبلی میں کھڑا ہو کر بتا رہا ہے. اور کون ہے؟ میجر ریٹائرڈ غلام سرور. وہ کہہ رہے جج صاحب میں رتی بھر غیرت ہوتی تو پولیس افسر سے پوچھ لیتے، لیکن جج صاحب نے فرمایا حوالدار کا حکم ہے 14 دن جیل بھیج دیں، اس عدلیہ سے توقع نہ رکھیں. وہ یہ بتا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ سائمہ کمل کیا بتا رہی ہے، پنجاب اسمبلی کی رکن ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ 8 فروری سے قبل میرے 6 بھائیوں کے گھر چھاپا مارا گیا. میری ایک بھابھی کو کہا کہ اس سے لا تعلقی کا اسٹیمپ پیپر لے کر صبح جانا. وہ یہ بتا رہی ہے کہ میری والدہ سے کہا کہ اس سے اپنی بیٹی سے لا تعلقی کا، والدہ سے کہا بیٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرو، اس کو کہو سیاست چھوڑ دے. اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کہانی اس سے آگے جائے گی. آپ یہ کہیں گے کہ یہاں شادی کرو، یہاں نہ کرو، پھر طلاق دلوائیں گے. یہ کیسی فسطائیت ہے؟ وہ یہ سوال کر رہی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ تو پاکستان تحریک انصاف والے ہیں. ان لوگوں کا تو کام یہی ہے کہ یہی سب کچھ یہ لوگ کریں جو کرتے آئے ہیں. لیکن پنجاب اسمبلی میں ڈیپٹی اسپیکر ملک ظہیر اقبال وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تحریک انصاف کی کال آتی ہے تو پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے، ناجائز لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے. جن لوگوں کے حوالے سے ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ قانونی اخلاقی طور پر ان کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ تو کرنا ہے، لیکن گیہوں کے ساتھ گھن پس جاتا ہے. عام لوگ پکڑ لیے جاتے ہیں، لاکھوں روپے لے کر چھوڑا جاتا ہے ان کو. یہ پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کا ڈیپٹی اسپیکر کہہ رہا ہے کہ لاکھوں روپے لے کر ان کو پھر پولیس والے چھوڑتے ہیں. یہ ہمارے سامنے اس وقت حالات ہیں، یہ ہمارے ایوانوں میں بتایا جا رہا ہے. تو پھر میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں وہ تو سوچنے کی بات ہے. لوگ کیا کہہ رہے ہیں ایوانوں میں کھڑے ہو کر، یہ ہمارے سامنے اس سے زیادہ بھرپور انداز میں موجود ہے. اظہر من الشمس یہ ہمارے سامنے موجود ہے. تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا ہے. ہمارے لوگوں کی سوچ بدلے، ہمارے لوگوں کے حالات بدلیں، ہماری پولیس کا طریقہ کار بدلے، ہماری ریاست کا طریقہ کار بدلے. وہ جو اعتزاز حسن صاحب نے نظم پڑھی تھی، ریاست ہوگی ماں کے جیسی، تو یہ ریاست ہمیں چاہیے، یہ حالات ہمیں چاہیے جو بہتر ہوں، اور لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں پاکستان کے مالک، وہ فیصلہ تسلیم کیا جائے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.